मुबारक हो, हमारी बच्ची ने कुरान मुकम्मल कर लिया। खुशी की आवाज़ ने घर के हर कोने में ज़िंदगी दौड़ा दी थी। छोटे से घर में मेहमान आए हुए थे। प्लेटों में मिठाई तकसीम हो रही थी और हया खामोशी से कमरे के कोने में बैठी सबको देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, वो सुकून जो बरसों की मेहनत और सजदों के बाद मिलता है। आज वो हाफिज़ कुरान बन चुकी थी। गुलाब की पत्तियां उसके सर पर निछावर की जा रही थी और माँ की नम आंखों में फ़ख्र झलक रहा था। लेकिन इन सब के दरमियान हया के दिल में कुछ और चल रहा था। एक ख्वाहिश जो बहुत दिनों से उसके दिल में पल रही थी, वो आज अपने बाप के सामने रखने का इरादा रखती थी। महफिल ख़त्म हुई, सब मेहमान रुखसत हुए और घर के अंदर खामोशी छा गई। हया अपने अब्बा के करीब आई, हाथों में कुरान था जिसे वो अब सीने से लगाए खड़ी थी। अब्बा जी, उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन लहजा पुख्ता। मैं चाहती हूँ कि हम अपने मोहल्ले में एक मदरसा बनाएं जहाँ और बच्चियाँ भी कुरान पढ़ सकें, जैसे कि मैंने पढ़ा है। उसके बाप ने चंद लम्हे उसे देखा। वो खुद भी दीनी तालीम रखते थे। उनकी आंखों में ख्वाबों की चमक लम्हे भर को लहराई, लेकिन फिर जल्द ही धुंधला गई। बेटी, तुम्हारी बात सच है, तुम्हारी ख्वाहिश भी नेक है, मगर हमारे पास इतने वसाइल कहाँ। घर का खर्चा बमुश्किल चलता है, मदरसा वो तो बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए उनके लहजे में मायूसी नहीं, हकीकत थी। हया के लब कप कपाए। उसने आंखें नीची कर लीं, मगर उसके हौसले ने हार नहीं मानी। वो खामोशी से पलटी और अपने कमरे में चली गई जहाँ उसके उस्ताद बाजी उससे मिलने आई हुई थी। बाजी वही थी जिनसे हया ने कुरान हिफ्ज़ किया था। एक बावकार, नर्म दिल और दीनदार औरत जिन्होंने कई बच्चियों को दीन की रोशनी दी थी। हया ने उनके सामने दिल खोल दिया। बाजी, मैं चाहती हूँ मदरसा बने, सब बच्चियाँ इल्म हासिल करें। मैं उनको सिखाऊंगी, उनके लिए दुआ बनूं, लेकिन अब्बा के हालात। बाजी ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसका हाथ थाम लिया। तुम सच्ची नीयत रखती हो हया, और जहाँ नीयत सच्ची हो वहाँ मदद भी आ जाती है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम बस अपना इरादा पुख्ता रखना। ये जुमले हया के लिए जैसे किसी गैबी मदद के मुतरादिफ थे। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो सिर्फ वही महसूस कर सकती थी जो किसी अपने ख्वाब को करीब होता देखे। अगले चंद हफ्ते हया के लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ थे। बाजी ने अपनी बचत से एक छोटा सा कमरा ख़रीद दिया जहां हया ने मदरसे की बुनियाद रखी। छोटी सी जगह, 2 चटाइयाँ, एक तख्ती और दीवार पर टंगी आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सब कुछ सादा मगर बाबरकत है। मदरसे का पहला दिन हया ने सफ़ेद अबाया पहना, सर पर हिजाब लिया और कुरान को लबों से लगाकर आंखों से चूम लिया। 3 बच्चियां उस दिन उसके सामने बैठी जो कल की हाफिज और हाफिजात बनने की उम्मीद लिए बैठी थी। आज हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, जैसे मैंने सीखा वैसे तुम्हें सिखाऊंगी। अल्फाज सीधे दिल से निकले थे जिनका असर कमरे की खामोशी में महसूस हो रहा था। दिन गुजरते गए और हया की मोहब्बत कुरान से और गहरी होती गई। वो सुबह खुद फजर के बाद मदरसे आती थी, बच्चों को सबक देती, उसके लिए दुआएं करती और शाम को खुद मुताला करती थी। ये वो वक्त था जब उसकी ज़िंदगी में ना कोई मर्द आया था, ना कोई इश्क। मोहब्बत का तस्वुर उसके लिए अभी फ़कत कुरान से था, सजदों से, बच्चों के चमकते चेहरों से। मगर किस्मत के फ़ैसले छुपे होते हैं और ये खामोशी, ये पाकीज़गी बहुत जल्द एक तूफ़ान से टकराने वाली थी। ऐसा तूफ़ान जो उसके ख्वाबों को, दुआओं को और सब कुछ को आजमाएगा। मदरसे के दरो दीवार अभी ताज़ा रंग से चमक रहे थे। दीवार पर लटके सफ़ेद पर्दे, साफ़ सुथरी चटाइयाँ और हर सुबह कुरान की गूंज जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हो। हया हर दिन तहज्जुद के बाद मदरसे आती, हाथ में तस्बीह, दिल में शुक्र और लबों पर दुआ। बच्चे उसे उस्तानी जी कहकर पुकारते, लेकिन उनके लहजे में एक ख़ास सा प्यार होता था। दूसरी तरफ शहर के एक पोश इलाके में शीशों से चमकते एक बड़े मॉल में उमैर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। आंखों पर धूप का चश्मा, जेब में महंगा फ़ोन, हाथ में सिगरेट। वो ज़ाहिरी दुनिया का शाह था। आसपास हर हफ्ते एक नया चेहरा होता, हर रात एक नया जिस्म। उसके लिए औरत एक खिलौना थी जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। वो नाम नहीं रखता, सिर्फ जिस्म याद रखता था। उसके दोस्त उसकी अय्याशी के किस्से सुनकर वाह वाह करते और वो अपने आप को बादशाह समझता। उस दिन किस्मत शायद मुख्तलिफ मूड में थी। उमैर ने मोबाइल चेक किया। पेरिस में कोई नई लड़की ना मिली। विकी, उसका दरीना अय्याश दोस्त, उसने मशवरा दिया। एक है पर वो पहले ही कई के साथ जा चुकी है।
عمیر نے آنکھوں سے چشمہ اتارا، ناک چڑھا اور سرد لہجے میں بولا، استعمال شدہ چیزیں مجھے پسند نہیں۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ اس کے اندر کا گھمنڈ اور اس کا اعلان تھا۔ اس کے دوست ہنسے، مگر وکی جانتا تھا عمیر کچھ اور چاہتا ہے، کچھ انوکھا، کچھ جو اب تک اس کے پاس نہ آیا ہو۔ ادھر مدرسے میں حیا کی زندگی میں سکون تھا، لیکن باجی نے ایک دن کہا، تمہیں یہ مدرسہ امانت سمجھ کر سنبھالنا ہوگا۔ علم دین پھیلانا آسان نہیں، دنیا سازش کرتی ہے اور نفس آزمائش۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اسے احساس ہو کہ یہ سکون ہمیشہ نہیں رہے گا۔ شام کے وقت جب وہ مدرسے سے نکلتی ہے تو ہر روز وہی سادہ راستہ اپناتی، ایک ہاتھ میں اسلامی کتب، دوسرے میں چھوٹا سا بیگ، آنکھیں جھکی ہوتی، تو ہر قدم پر سورہ اخلاص دہراتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کوئی نگاہ اسے دیکھنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، وہ نگاہ جو طوفان کی پہلی لہر بنے گی۔ عمیر کے دل میں شاید پہلی بار خالی پن نے گونج پیدا کی تھی، وہ خود سے بیزار سا لگنے لگا تھا۔ ہر نئے جسم کے بعد دل اور خالی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو اندر تک بھر دے، مگر وہ یہ بات خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اور وہ چیز وہ مکمل خاموشی سے اس کے شہر کی ایک گلی میں قرآن تھامے روز اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ابھی دونوں کا سامنا ہونا باقی تھا، ایک طرف حیا کا خواب تھا، روشنی کا، علم کا، عزت کا، تو دوسری طرف عمیر جس کی دنیا میں عورت صرف جسم تھی اور عزت صرف مرد کی ہوتی تھی۔ یہ دو دنیایں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اب تقدیر انہیں قریب لا رہی تھی۔ شدید گرمی کا دن تھا اور سورج جیسے زمین کو جھلسانے پر تلا ہوا تھا۔ مال کے باہر گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں اور اندر باہر آتے جاتے لوگ، شور شرابہ اور ایک عجیب سی بے چینی۔ عمیر اور وکی شاپنگ کے بعد مال کے داخلی دروازے کے قریب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے، مگر عمیر کی توجہ کچھ اور کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے سب ساکت ہوا، اس کی نظر سامنے سڑک پار کرتی ایک لڑکی پر جا رکی، کالا عبایا، نیچے سفید لباس کی ہلکی جھلک، چہرے پر نقاب، ہاتھوں میں 2-3 اسلامی کتابیں، سر جھکا ہوا، قدم تیز مگر پرسکون۔ اس کی چال میں گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ مقصدیت تھی۔ عمیر کے قدم رک گئے، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ نہایت حسین منظر تھا اور عجیب طور پر مختلف۔ کون ہے یہ؟ عمیر کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وکی نے اس کی نظریں فالو کی اور شانے اچکائے۔ کوئی مولوی ٹائپ لڑکی ہوگی، چھوڑ یار۔ مگر عمیر کا دھیان وکی کی باتوں میں نہیں تھا، وہ نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ حیا سڑک پار کر کے اب ان کے قریب سے گزر رہی تھی، گرمی کے باوجود اس کے چہرے سے وقار ٹپک رہا تھا، جیسے اس کی روح دھوپ کو بھی پرسکون کر رہی ہو۔ عمیر نے قدم بڑھایا، دل میں نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی نیت، بس ایک کشش تھی جو عقل کو دباتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اتنی گرمی ہے، آپ پسینے میں شرابور ہو رہی ہیں۔ آواز نرم تھی، لہجہ شائستہ، غیر معمولی طور پر۔ حیا نے سر اٹھایا، صرف لمحے بھر کو آنکھیں ملی تھی اور عمیر جیسے زمین پر آ گیا ہو۔ ایسی آنکھیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، مگر حیا کی آنکھوں میں حیرت نہیں، خفگی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، قدم تیز کیے اور گزر گئی۔ عمیر پیچھے مڑا، وہ جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا، ہوا میں اس کے عبائی کی حرکت، اس کے تیز قدم اور کتابوں کو سینے سے لگائے رکھنے کا انداز، سب نے اسے جکڑ لیا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، نہ ہی جنون، یہ تو کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو پہلی بار دل پر دستک دے رہا تھا۔ وہ دستک جس نے گناہوں سے بنے عمیر کے قلعے میں ایک ہلکی سی دراڑ ڈال دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی وہ چپ تھا۔ وکی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی کو دیکھ کر دل دے بیٹھا ہو کیا؟ عمیر نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں، عجیب سی لڑکی تھی۔ وکی ہنسا، وہی تو تمہیں پسند ہے نا، جو آج تک کسی نے نہ چھوئی ہو۔ عمیر نے کچھ نہیں کہا، صرف کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، اور پہلی بار اس کا دل کسی عورت کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں بے چین تھا، لیکن صرف دیکھنے کی۔ اس رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا، ٹی وی چل رہا تھا، موبائل پر میسیجز آ رہے تھے، مگر عمیر کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ آنکھیں بار بار دماغ میں ابھر رہی تھی، ان کی خاموشی، ان کی گہرائی، اور وہ سرد نگاہ جو ایک پل میں اسے خاموش کر گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل سے چاہا کہ کوئی عورت اسے صرف عزت چاہے، نہ کہ محبت، نہ لذت، صرف عزت۔ عمیر نے وہ رات بے چینی میں گزاری۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے آج دیکھا ہے
وہ صرف ایک حسین چہرہ یا عبائے میں لپٹی ہوئی شخصیت نہیں تھی، وہ ایک جہان تھی، ایک نظریہ، ایک روشنی، ایک چیلنج۔ حیا کو علم نہیں تھا کہ اس کی موجودگی نے کسی کے دل پر کیا اثر چھوڑا۔ وہ تو اپنے گھر پہنچی، وضو کیا، مغرب کی نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہا، یا اللہ میری حیا سلامت رکھنا، میرے مدرسے کو پناہ دینا اور مجھے گناہ سے بچانا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک گنہگار اس وقت اس کی نگاہوں میں بہک رہا تھا، لیکن وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف بہکنے کے لیے نہیں، پلٹنے کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب شہر کی روشنیوں کے باوجود اندرون دل اندھیرے گہرے ہونے لگے تھے، عمیر کی آنکھوں میں صرف ایک عکس جھلک رہا تھا۔ وہ نگاہیں جو شرم اور وقار میں لپٹی ہوئی تھی، اس نے بیڈ پر پہلو بدلا۔ دل بے چین تھا، نیند اس کے قریب بھی نہیں پھٹک رہی تھی۔ دل کی دھڑکن ایک عجیب بے ربط دھن میں چل رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا، پانی پیا اور پھر بے ساختہ فون اٹھایا۔ وکی، آواز میں سختی تھی۔ او بھائی، اتنی رات کو خیریت ہے؟ وکی نیند سے بوجھل لہجے میں بولا، مجھے وہ لڑکی چاہیے جو ہم نے مال کے باہر دیکھی تھی۔ وکی لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، کون، وہ پردے والی؟ ابے تو سیریس ہے؟ ہاں سیریس ہوں، وہ مجھے ہر حالت میں چاہیے۔ یار وہ مولوی کی بیٹی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ حافظ قرآن ہے، تھوڑا دماغ ٹھکانے پر رکھ۔ عمیر کی آواز میں ضد زہر بن چکی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، بس وہ میری ہونی چاہیے، جو بھی طریقہ ہو کر لے، پیسے جتنے چاہیے لے لے۔ وکی کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب عمیر کا جنون اسے اندھے کنویں میں دھکیلنے کو تیار ہے، اور وہ اس کی برسوں پرانا دوست، ہمیشہ اس کے اندھیرے فیصلوں کا حصہ رہا تھا۔ اگلی صبح حیا ہمیشہ کی طرح وقت پر مدرسے پہنچی، ہاتھ میں وہی قرآن، دل میں وہی روشنی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اب کوئی اس کے قدموں کے راستے گن رہا ہے، اس کی معمولات کا حساب رکھ رہا ہے۔ ادھر وکی نے عمیر کو رپورٹ دی، مدرسے کا پتہ لگا لیا ہے، وہ روز صبح 7 بجے آتی ہے، شام 5 بجے نکلتی ہے۔ راستہ سادہ ہے، سیکیورٹی کم، لیکن بچی ہوشیار لگتی ہے۔ عمیر نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی، آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تیرا کام ہے ویسا کر، بس غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت نہیں تھی، نہ ہی پسندیدگی تھی، یہ صرف چاہنا تھا، ایسی شدت جو جسم سے شروع ہو کر غرور پر ختم ہوتی ہے۔ حیا کو ان سب باتوں کی ہوا تک نہ لگی۔ وہ روز مدرسے آتی، بچوں کو قرآن پڑھاتی اور خلوص سے ہر چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی۔ اس کی دنیا میں سکون تھا، دعائیں تھیں، علم تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ پردے میں رہ کر بھی عورت کا تقدس کتنا نازک ہوتا ہے، اور دنیا میں کچھ آنکھیں وہ بھی ہوتی ہیں جو پردے کے پار دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وکی نے اگلے دن گاڑی کا انتظام کیا، 2 آدمی تیار کیے اور سب پلان عمیر کے سامنے رکھا۔ مدرسے سے نکلتے ہی اسے اٹھا لیں گے، گاڑی میرے نام پر نہیں ہے، بندہ بھی نیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عمیر نے بس سر ہلایا، اس کے اندر کا شیطان ہنس رہا تھا، اور شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل صرف لڑکی کا نہیں، اس کی اپنی قسمت کا بھی آغاز ہے۔ دروازہ دھڑاک سے بند ہوا تو حیا نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی۔ منظر اس کے وہم و گمان سے باہر تھا، عالی شان مگر اجنبی کمرہ، دیواروں پر مہنگے پردے، چھت پر جھاڑ فانوس، قالین پر پاؤں دھنس رہے تھے، لیکن دل پر خوف جم چکا تھا، آنکھوں پر نیند کا بھاری پردہ تھا، اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھنے لگی مگر جسم میں سکت نہیں تھی۔ پھر دروازہ کھلا، عمیر اندر داخل ہوا، سفید شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں سگریٹ اور چہرے پر وہی ضدی سکوت جو اس کے دل کے تاریک گوشے کی نمائندگی کرتا تھا۔ حیا نے اسے دیکھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ حیا کی آنکھوں میں خوف نہیں، سوال تھا، عمیر کی آنکھوں میں فتح کا غرور، لیکن ساتھ ہی ایک جھجک بھی تھی، ایک ایسی جھجک جو اسے خود سے چھپانی آتی تھی۔ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ حیا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ واضح تھے۔ عمیر کو کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سگریٹ بجھایا اور آہستہ سے بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی، جسے سننے کی طاقت باقی نہ رہی ہو۔ اگر تمہیں میری عزت چاہیے تو نکاح کرو، ورنہ تمہارے پاس صرف جسم ہوگا، روح نہیں، اور میری روح میں کسی غیر کو سونپنے نہیں آئی۔ یہ جملہ جیسے عمیر کے اندر کچھ چیر گیا ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سامنے جو کھڑی ہے وہ عام لڑکی نہیں، وہ قرآن کی بیٹی ہے۔ اس کا ہر لفظ، اس کی ہر آنسو سے قیمتی تھا۔ مگر اسی لمحے اس کے اندر کا شیطان پھر جاگا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہی کر لیتے ہیں،
تمہیں اپنا بنانا ہے کسی بھی قیمت پر۔ اس نے فوراً وکی کو بلایا، نکاح خاں کو پیسے دے کر بلایا۔ حیا خاموش رہی، اس کے چہرے پر نہ کوئی رنگ تھا نہ رد عمل، جیسے وہ خود کو اللہ کے حوالے کر چکی ہو۔ نکاح ہوا، الفاظ دہرائے گئے، قاضی چلا گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمیر نے اس کی طرف قدم بڑھائے، حیا نے نظریں جھکا لی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ عمیر کے ہاتھ نے جب اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان خاموش رہی۔ اس رات جسمانی ظلم کا آغاز ہوا۔ عمیر نے اسے صرف جسم سمجھ کر چھوا، اس کی روح کو نظر انداز کیا۔ وہ بار بار روئی، سسکی، دعا کی، مگر سب کچھ بے اثر رہا۔ اندھیرے میں اس کی سسکیاں اللہ کے حضور اس کی فریاد بن رہی تھی۔ رات گزری، عمیر کے سینے میں ایک عجیب بے چینی نے جنم لیا۔ حیا کے وجود میں کچھ تھا جو اسے الجھا رہا تھا۔ یہ وہ تعلق نہیں تھا جو وہ چاہتا تھا، نہ وہ تسکین تھی جو وہ مانگتا تھا۔ کچھ خلش، کچھ خالی پن اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلکایا اور چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگا، کیوں لگتا ہے کہ میں نے جیت کر بھی کچھ کھو دیا ہے؟ حیا نے جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھیں اور زبان پر صرف ایک التجا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو صبر دے اور اگر یہ ظلم ہے تو انصاف دے، مگر میری روح کو بچا لے۔ اسی لمحے اس کی دعا نے عرش تک سرغوشی کی، اور شاید وہیں کسی نے فیصلہ کیا کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوگی۔ عمیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رات وہ صرف حیا کی پاکیزگی نہیں توڑ رہا، وہ اپنے انجام کا پہلا پتھر بھی رکھ رہا ہے، اور وہ پتھر ایک دن اسی پر آ گرے گا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ جبر تھا، مگر ہر جبر اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، اور یہ سوال عمیر کے اندر گونجنے والا تھا۔ اس گونج کی باز گشت ابھی خاموش تھی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر حیا کی دنیا میں اب کوئی اجالا نہیں تھا۔ جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ اٹھائے، وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ رات کا زہر اس کے جسم پر ابھی تک جمع ہوا تھا، جسم کے ساتھ روح بھی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اللہ سے صرف ایک دعا مانگی، عزت دے یا رہائی، پر میرے دل کا سکون واپس دے دے۔ نماز کے بعد وہ سیدھا عمیر کے پاس گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا موبائل چیک کر رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، آواز میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں تھی، صرف خالی پن۔ عمیر نے سر اٹھایا، اسے گھورا اور پھر قہقہ لگایا جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ طلاق؟ ایک رات میں تھک گئی بیگم صاحبہ؟ حیا نے نظریں نیچی رکھی۔ مجھے اس رشتے سے رہنا منظور نہیں، میں قید میں نہیں جینا چاہتی۔ عمیر کی آنکھوں میں ضد چمکی۔ اب جب تم میری ہو چکی ہو تو یہ آزادی کا خواب بھول جاؤ، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اور وہ کمرے سے نکل گیا جیسے کوئی حاکم فیصلہ سنا کر دربار سے چلا گیا ہو۔ حیا بے بس تھی، وہ جانتی تھی کہ عدالت کا در، پولیس کا سہارا سب ممکن تھے، مگر وہ راستے عزت کی دھجیاں اڑا سکتے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد بھی ستا رہی تھی، مگر اس کے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، حیا نے کمرے میں اپنے لیے کونا بنا لیا۔ وہ نہ بولتی نہ سوال کرتی، کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتی، نماز پابندی سے پڑھتی، اور باقی وقت خاموش رہتی۔ عمیر اس کی خاموشی سے جھنجھلا جاتا، لیکن اس کی ضد تھی کہ حیا اب اس کی ملکیت ہے۔ ایک دن عمیر نے گھر پر پارٹی رکھی، اس کے دوست، کاروباری لوگ اور وہی پرانے عیاش حلقے مدعو تھے۔ حیا کے لیے اس نے خاص لباس منگوایا، سرخ رنگ کا چست لباس جس میں جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ شام کو لباس لے کر کمرے میں آیا اور حیا کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ پہنو، آج سب کے سامنے میری بیوی بن کر آؤ گی۔ حیا نے لباس دیکھا، ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور سرد لہجے میں بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، کھلانا نہیں، یہ نہیں پہن سکتی۔ عمیر نے غصے سے دانت پیسے، حکم ہے، فرمائش نہیں۔ حیا نے چپ چاپ عبایا نکالا اور پردہ اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ پارٹی شروع ہوئی، سب لوگ ہنسی خوشی باتوں میں مشغول تھے۔ عمیر دوستوں کے بیچ کھڑا تھا۔ جب حیا اندر داخل ہوئی تو سب نظریں اس پر ٹک گئیں۔ مکمل پردہ، چہرے پر نقاب، ہاتھوں میں تسبیح۔ وہ کسی مہمان کی بیوی لگ رہی تھی، کسی بادشاہ کی نہیں۔ عمیر کے دوست حیرت زدہ اور کچھ ہنسے تھے۔ ایک نے کہا، یہ تو وہی لڑکی لگتی ہے جو مسجد میں پڑھاتی ہو۔ عمیر بھائی یہ کیا؟ عمیر کی پیشانی پر بل آ گئے، وہ غصے سے لال ہو گیا۔ محفل میں بے عزتی کا احساس اس کے اندر جیسے دہکتا انگارہ بن گیا تھا۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ کمرے میں گھسا۔ حیا دراز میں کچھ رکھ رہی تھی۔ عمیر نے بازو سے کھینچا، کیا چاہتی ہو تم؟ میری عزت برباد کر کے خوش ہو؟ وہ قریب ہوا ہی تھا کہ فون بج اٹھا۔ عمیر نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف وکی تھا، آواز گھبرائی ہوئی تھی، تیری ماں اسپتال میں ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، فوراً آ جا۔ عمیر ساکت رہ گیا۔
اس کے ہاتھ میں موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ ماں جسے برسوں پہلے نوکروں کے حوالے چھوڑ کر آیا تھا، جو تنہا رہ گئی تھی، آج موت کے دہانے پر تھی۔ ایک لمحے میں حیا کی موجودگی، غصہ سب مان پڑ گیا اور وہ دروازہ کھول کر بھاگا، گاڑی میں بیٹھا اور اسپتال کی طرف دوڑا۔ ادھر حیا جو خود پر ہاتھ اٹھتے دیکھ چکی تھی، حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف فون کال نہیں تھی، یہ قدرت کا اشارہ تھا۔ کبھی کبھی ظلم رکنے کے لیے صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ اس واقعے نے عمیر کے دل میں پہلی بار ایک چپ سی پیدا کی تھی۔ اس کی ماں کی حالت اور حیا کا وہ پرسکون مگر پرعزم انداز، دونوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسپتال کی سفید دیواروں کے بیچ ایک کمرہ تھا جہاں خاموشی سانسوں کی طرح چل رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر رفتار بے ترتیب ہو چکی تھی۔ عمیر دروازے کے سامنے کھڑا تھا، قدم جیسے جکڑے گئے ہوں۔ اندر اس کی ماں جسے برسوں پہلے وہ تنہا چھوڑ آیا تھا، سانسوں کے آخری کنارے پر زندگی سے جنگ لڑ رہی تھی۔ عمیر کے ہاتھ پسینے سے بھیگے تھے، آنکھیں نم، دل بے قرار۔ ماں نے جب اسے دیکھا، لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی۔ کمزور ہاتھ اٹھا، اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے۔ عمیر آگے بڑھا اور ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ ٹھنڈا تھا، جیسے زندگی وہاں سے رخصت لینے کو تیار ہو۔ ماں نے ٹوٹتی سانسوں میں کہا، عمیر میرے بیٹے، امی کچھ نہ بولیں، آرام کریں۔ ماں نے سر ہلایا جیسے وقت کم ہو اور الفاظ بچا کر بولنے ہو۔ جس لڑکی سے تم نے زبردستی نکاح کیا ہے اسے آزاد کر دو، یا پھر سچی محبت تو وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی ماں کی دعا۔ میں حشر میں تمہیں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی آنکھوں میں دو موٹے آنسو نکلے اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ عمیر کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے ماں کو زور سے تھاما مگر وہ جا چکی تھی۔ کمرہ موت کی گواہی دے چکا تھا اور عمیر کی زندگی کا سب سے مضبوط ستون زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اس نے ماں کے جنازے کو کاندھا دیا مگر دل کاندھا نہ دے سکا۔ قبر پر مٹی ڈالتے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ گھر واپس آ کر وہ دنوں تک خاموش رہا، نہ حیا سے کچھ کہا نہ کسی اور سے۔ کمرے میں گھنٹوں بیٹھا، چھت کو دیکھتا رہتا، ٹی وی بند، موبائل سائلنٹ۔ محفلیں چھوٹ چکی تھی، اس کا وہ رنگین دنیا جیسے اچانک ماند پڑ گئی تھی۔ حیا نے تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ حیران ہوتی کہ یہ وہی عمیر ہے جس نے بغیر پوچھے نکاح کیا، عزت روندی، زبان سے زہر اگلا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا، جیسے کوئی گناہ اپنے انجام پر پشیمان ہو۔ ایک دن جب وہ صبح نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو عمیر دروازے کے پاس رک گیا۔ آواز اندر تک اتر گئی۔ وہ آیا جسے اس کے گناہوں کو دھو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کلام صرف الفاظ نہیں، زندگی ہیں، شفا ہیں، روشنی ہے۔ اس نے دروازے کے کنارے سے جھانکا، حیا کا چہرہ دیکھا، روشنی سے منور، آنکھوں میں سکون، لبوں پر آیات پاک کی خوشبو۔ اسے لگا یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے صرف جسم سمجھا تھا، اور اب وہی لڑکی اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ رشتے میں ابھی بھی فاصلہ تھا، حیا اسے بدستور دور تھی، دل سے، لمس سے، لیکن عمیر کے اندر ایک نرم سی لہر اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار سوچا محبت شاید چھونے کا نام نہیں، شاید قربان ہونے کا نام ہے۔ وہ اب حیا سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن زبان رک جاتی۔ کبھی پانی رکھ دیتا، کبھی کھانے کی پلیٹ اس کے قریب کر دیتا، چھوٹے اشارے جو صرف خاموش دل ہی سمجھ سکتے تھے۔ حیا بھی محسوس کرتی تھی مگر خاموشی اس کا ڈھال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی وقتی ہو سکتی ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک امید کا بیج پکڑ چکا تھا، کوئی نرمی جو دونوں کے بیچ پگھل رہی تھی۔ رومانس ابھی نہیں تھا، نہ الفاظ میں نہ لمس میں، مگر فضا بدلنے لگی تھی، جیسے سرد ہوا کے بعد بہار کی پہلی خوشبو جو آہستہ آہستہ فضا میں گھلتی ہے بغیر شور کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہ کر ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے تھے۔ عمیر جو کبھی حیا کو صرف اپنے غرور کی جیت سمجھتا تھا، اب اس کے سجدوں کو خاموش گواہ بن گیا تھا، اور حیا جو کبھی اسے صرف عذاب سمجھتی تھی، اب اس کی خاموشی میں گناہ کے بعد توبہ کی بو سونگھنے لگی تھی۔ ایک نیا باب کھلنے کو تھا مگر ابھی کچھ صفحے اور پلٹنے باقی تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی نرم لکیر فرش پر گری ہوئی تھی، باہر چڑیوں کی آواز اور اندر مکمل خاموشی۔ عمیر صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں تسبیح جو بغیر سوچے گردش کر رہی تھی۔ حیا قرآن ختم کر کے جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب عمیر نے سر اٹھایا۔ بیٹھو حیا۔ آواز میں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا، بس ایک مدھم سی نرمی جس نے حیا کو چونکا دیا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر خاموشی سے صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔
عمیر نے نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو۔ ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت تھی اور لب خاموش تھے۔ عمیر نے مزید کچھ نہ کہا، صرف آہستہ آہستہ تسبیح کے دانے گنتا رہا، جسے وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ یہ بات اس کے لبوں سے نکلی ہے۔ حیا نے جواب نہیں دیا، صرف نظریں موڑ لیں اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے۔ عمیر نے سر ہلا دیا۔ کل صبح تمہیں ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا۔ اگلے دن سورج معمول سے پہلے طلوع ہوا۔ گاڑی حیا کو اس کے پرانے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹی کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ حیا ان سے لپٹ گئی، جیسے سالوں کی تھکن اب ماں کے سینے سے اتر رہی ہو۔ باپ صحن میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ حیا ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، سر جھکا لیا اور کہا، ابا جی سب کچھ بتانے آئی ہوں۔ پھر وہ بولتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب خاموش ہوئی تو گھر کے کونے کونے میں اذیت کی گونج باقی تھی۔ باپ نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا یہ آزمائش ہے، تمہیں اللہ نے چنا ہے، ایک بے راہ انسان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر تم اسے راہ پر لا سکو تو یہ تمہاری جیت نہیں، دین کی جیت ہوگی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی میں عاجزی شامل ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں، مگر جس رب نے اسے یہاں تک لایا وہی اسے راستہ بھی دکھائے گا۔ ماں نے اس کا چہرہ تھاما، آنکھوں میں محبت بھری اور کہا، اگر تم صبر سے کسی کا دل بدل جائے تو یہ تمہارے لیے جنت کا زینہ ہے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں سجدے میں گری، روتی رہی دیر تک۔ یا اللہ، جو میرے ساتھ ہوا اس کا حساب تیرے سپرد، لیکن جس کی ہدایت تو نے چاہی اس کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے۔ اگر صبح عمیر کے گھر واپسی ہوئی، دروازہ اس نے خود کھولا۔ حیا کو دیکھ کر نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، بس راستہ چھوڑ دیا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا، خاموشی کا، مروت کا اور ندامت کا۔ عمیر اب بات کم کرتا تھا اور جب کرتا تو الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرتا۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، لیکن دل کی زمین میں کچھ اگنے لگا تھا، جیسے برسوں کی بنجر مٹی میں پہلی بار بارش گری ہو۔ حیا کی نفرت کمزور پڑنے لگی تھی اور عمیر کی انا پگھلنے لگی تھی۔ ایک دن عمیر نے خود قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ درست نہیں آتے تھے، مگر وہ ہار نہ مانتا۔ حیا نے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا اور ایک پل کو رکی۔ عمیر نے سر اٹھایا اور پہلی بار نظریں ٹکرائیں، بغیر تکلیف، بغیر کرب، بس ایک خاموش سی تسلیم۔ دل میں کچھ ہلکا سا نرم ہوا۔ ایک وقت تھا جب وہ صرف اس کے جسم کا مالک بننا چاہتا تھا اور اب وہ اس کی دعا کا طالب بن گیا تھا۔ لیکن ندامت کا آغاز تھا، وہ لمحہ جب گنہگار خود کو بدلنے کی پہلی کوشش کرتا ہے، اور حیا جو پہلے صرف صبر کا پتلا تھی اب ایک مقصد بن چکی تھی، ایک تبدیلی کا ذریعہ۔ کمرے میں خاموشی تھی، روشنی مدھم، ہوا ساکت۔ حیا اندر داخل ہوئی تو عمیر صوفے پر بیٹھا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا۔ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں طلاق نہیں لوں گی۔ عمیر کا ہاتھ رک گیا، تسبیح کا دانہ جیسے درمیان میں اٹک گیا۔ اس سے نظریں اٹھائیں، حیرت چہرے پر چھائے نہ چھپی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی آنکھیں برسوں کی سختی کے بعد پہلی بار نمی سے بھیگی۔ یہ جملہ جو اتنی سادگی سے کہا گیا تھا، عمیر کے اندر بہت کچھ توڑ چکا تھا۔ حیا نے مزید کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے نکل گئی، مگر اس کے وہ چند الفاظ عمیر کے دل میں دیر تک گونجتے رہے۔ ان دنوں میں حیا کی موجودگی عمیر کی زندگی کا وہ پہلو بن گئی جو اسے خود سے جوڑنے لگا۔ نماز جو عمیر کے لیے کبھی بوجھ تھی، اب اس کی خواہش بننے لگی تھی۔ وہ حیا کو سجدے میں دیکھتا تو دل میں ایک چبھن سی ہوتی، کیا میں بھی رب کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ ایک دن اس نے خاموشی سے وضو کیا اور پہلی بار فجر کی نماز پڑھی۔ وہ سجدے میں گیا تو دل کانپ گیا، لبوں سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ آغاز تھا چھوٹے چھوٹے لمحوں کا جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل رہے تھے۔ حیا کبھی زبردستی اس پر کوئی بات مسلط نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نصیحت کرتی تھی اور نہ ہی طنز۔ وہ صرف موجود رہتی تھی، خاموش مگر اتنی بھرپور کہ عمیر کا دل خود بخود جھکنے لگتا۔ کبھی وہ اس کے لیے کھانے میں اس کی پسند کا سالن بناتی اور بغیر کچھ کہے میز پر رکھ دیتی۔ عمیر چپ چاپ کھاتا، دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ اسے لگتا جیسے وہ پہلی بار گھر میں کھانے کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ ذائقہ جو صرف محبت اور دعاؤں سے ہی آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی کوئی لفظوں والا تعلق نہیں تھا، کوئی اعتراف، کوئی لمس، کوئی محفل نہیں، لیکن جو تھا وہ بہت گہرا تھا۔ ایک ایسی قربت جو آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی، جو خاموشیوں میں سانس لیتی تھی۔ حیا کو بھی عمیر میں بدلاؤ دکھائی دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، نہ زبردستی سے آیا، یہ وہ نرمی تھی جو انسان اپنے اندر سے خود لاتا ہے
جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ ایک دن حیا نے اس کے قریب ایک چھوٹا سا اسلامی کتابچہ رکھ دیا۔ نماز کی حقیقت، کچھ نہ کہا، بس رکھ دیا۔ عمیر نے دیکھا، کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بار بار رک جاتی، دل کانپتا، ہر صفحہ اس کی گمراہی کی نشاندہی کرتا اور ہر لفظ اسے روشنی کی طرف بلاتا۔ یہ محبت نہیں تھی جو لفظوں میں بیان ہو سکے، یہ عشق نہیں تھا جو فلموں جیسا ہوتا، یہ ایک عورت کا کردار تھا جس نے ایک مرد کی روح کو جگانا شروع کر دیا تھا۔ حیا کے لہجے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، مگر عمیر اس کے قدموں میں ہر روز ایک قدم اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات جب عمیر نے سونے سے پہلے خاموشی سے قرآن کھولا اور پہلی بار آہستہ آہستہ تلاوت کی، تو حیا دوسرے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سن رہی تھی۔ وہ مسکرائی، دل سے ایک دعا نکلی، یا اللہ یہ روشنی کبھی بجھنے نہ دینا۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے فاصلوں پر تھے، جسمانی قربت کا ذکر دور دور تک نہ تھا، لیکن روحانی طور پر ایک ایسی ڈور بن چکی تھی جس کا سرا صرف رب کے ہاتھ میں تھا۔ عمیر جو کبھی حیا کو صرف ایک ضد سمجھتا تھا، اب اس کے لیے دعا مانگنے لگا تھا، اور حیا جو اسے عذاب سمجھ کر آئی تھی اب دل کے کسی کونے میں اس کے لیے نرمی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی قربت کا آغاز تھا، بغیر لفظ، بغیر لمس، صرف دلوں کی دھیمی سرگوشی جو عشق کی پہلی شکل ہوتی ہے۔ شام کی اذان کی آواز جیسے پوری فضا میں گونج رہی تھی۔ عمیر نے دھیرے سے جائے نماز بچھایا، وضو تازہ کیا اور پہلی صف کی طرح دل کو صاف کر کے سجدے میں گیا۔ یہ کوئی رسم نہ تھی، یہ دعا تھی، بے آواز، بے رنگ، مگر دل کی گہرائی سے نکلتی فریاد۔ سجدے میں اس کا جسم خاموش تھا، مگر روح ہلکی ہچکیوں سے کانپ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے آواز آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، میں تھک گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، اب جوڑ دے مجھے۔ اس لمحے کمرے کے دروازے کے پیچھے حیا خاموشی سے کھڑی تھی، نہ اس نے آواز دی نہ قدم بڑھائے، بس سجدے میں گم ایک شخص کو دیکھتی رہی جس کی توبہ دل سے نکل رہی تھی۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا، دونوں الگ الگ بیٹھے مگر دل قریب تھے۔ عمیر نے پہلی بار سوچا محبت شاید چھونے سے نہیں بس محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھا، کچن میں گیا اور چائے بنانا شروع کی۔ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپا۔ وہ اب حیا کو محض ایک نام نہیں، ایک احساس سمجھنے لگا تھا۔ چائے لے کر جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو حیا قرآن بند کر کے رکھ چکی تھی۔ وہ جیسے اس لمحے کی منتظر نہ تھی مگر حیران بھی نہیں ہوئی۔ عمیر نے خاموشی سے کپ میز پر رکھا، اگر چاہو تو پی لو۔ حیا نے چند لمحے کپ کو دیکھا، پھر نرمی سے کہا، شکریہ۔ یہ پہلا شکریہ تھا جو لفظوں سے زیادہ احساس کا حامل تھا۔ دونوں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، درمیان میں میز تھی مگر دلوں کے فاصلے کم ہو چکے تھے۔ کمرے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی مگر سکوت گواہ تھا کہ کچھ بول رہا ہے، شاید دو دل، شاید وقت یا شاید نصیب۔ عمیر نے دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو تم نے مجھے بچایا ہے۔ حیا نے نظریں جھکا لی، چائے کی بھاپ میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی، بچانا اللہ کا کام ہے لیکن تم وسیلہ بنی۔ عمیر کی آواز میں سچائی تھی، دکھ تھا، اور وہ پہلی بار کسی عورت سے محبت کے جذبے کے ساتھ بات کر رہا تھا، نہ کہ ملکیت کے زوم میں۔ تم میرے لیے وہ روشنی ہو جس نے مجھے زندہ کیا۔ میں صرف زندہ تھا، جیتا نہیں تھا۔ تم نے جینے کا مفہوم سکھایا ہے۔ حیا کے دل میں کچھ پگھلنے لگا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو ایک لمحے میں دل میں اتر گئی تھی۔ چائے کی چسکیاں لمبی ہو گئیں، وقت تھم سا گیا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے دو لوگ جن کے درمیان کبھی زبردستی، نفرت اور خاموش جنگیں تھیں، اب وہی خاموش محبت کا پیرہن پہن چکی تھی۔ اس رات کمرے میں واپسی پر عمیر نے دروازہ دھیرے سے بند کیا، جیسے آواز سے بھی حیا کی خاموشی نہ ٹوٹے۔ وہ بستر پر لیٹا اور چھت کو گھورتے ہوئے مسکرایا، ایک تھکی ہوئی پرسکون سی مسکراہٹ۔ حیا نے پہلی بار خود کو نرم دل محسوس کیا، جو دل کبھی صرف صبر سے لبریز تھا، اب وہ دل کسی اور کی دعا میں شامل ہونے کو تیار ہو چکا تھا۔ یہ وہ عشق تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، جو نہ آنکھ مانگتی ہے نہ ہاتھ تھامنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ وہ عشق تھا جو احترام سے جنم لیتا ہے، جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور پھر اس انسان کے قریب جسے وہ رب بطور تحفہ بھیجتا ہے۔ فجر سے پہلے عمیر نے آنکھ کھولی، وضو کیا اور بغیر کسی آواز کے مسجد چلا گیا۔ حیا نے جائے نماز بچھائی اور دل ہی دل میں ایک جملہ کہا، یا اللہ اگر یہ وہ شخص ہے جسے تو میرے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دین کا سہارا دے دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس کی محبت کا امتحان بننے سے بچا لے۔ محبت اب خاموش نہیں رہی تھی، وہ دل کی گہرائیوں سے پھوٹ چکی تھی، مگر اس کا رنگ وہ تھا جو صرف سجدوں سے نکھرتا تھا، جسمانی قربت سے نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی سے۔ عشق کا پہلا لمس۔ صبح کی روشنی اب عمیر کے لیے صرف سورج کی کرن نہیں، ایک نئی زندگی کی علامت تھی۔
وہ جو کبھی دوپہر کے بعد جاگا کرتا تھا، اب فجر کے وقت وضو کر کے مسجد جاتا تھا۔ چہرے پر وہی خاموشی، مگر اندر ایک نئی طمانینت۔ سجدے میں وہ دیر تک گم رہتا، رب سے وہی سوال، وہی دعا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس لائق بنا دے جسے تو نے میری زندگی میں بھیجا ہے۔ قرآن اس کے ہاتھوں میں تھا، لیکن الفاظ اب آنکھوں سے نہیں دل سے اترنے لگے تھے۔ ہر آیت جسے اس کی زندگی کا آئینہ ہو، وہ دیر تک حیا کے دیے ہوئے اسلامی کتابچوں کو پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا کہ اس کا ماضی کتنا کچا اور موجودہ حال کتنا قیمتی ہے۔ اس کے دوست جو کبھی اس کی گناہوں کے ساتھی تھے، اب پیچھے رہ گئے تھے۔ فون پر میسیجز آتے، دعوتیں دی جاتی، لیکن عمیر کی دنیا اب تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اب وہ محفلیں تنگ کرتی تھیں جن میں روشنی کم اور دھواں زیادہ ہوتا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ اسے مل گیا تھا جسے دل کو سکون کہتے ہیں۔ حیا یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کبھی نہ تعریف کی نہ سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل تبدیلی لفظوں سے نہیں عمل سے آتی ہے، مگر دل میں ایک نرم سا چراغ ضرور جلنے لگا تھا۔ وہ عمیر کو اب صرف ایک آزمائش نہیں، ایک سفر سمجھنے لگی تھی۔ ایسا سفر جس میں دو ہم قدم ہو سکتے تھے اگر راہ سچ کی ہو۔ ایک دن وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ عمیر قرآن کی تلاوت مکمل کر چکا تھا اور حیا کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ خاموشی نے کمرے کو بھرپور رکھا تھا، مگر وہ بوجھل نہ تھی۔ عمیر نے آہستہ سے حیا کی طرف دیکھا اور پہلی بار بہت ہی نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لائق نہیں تھا، لیکن جو میں آج ہوں وہ صرف تمہاری ہی وجہ سے ہوں۔ تم نے مجھے ایک بار بھی زبردستی کچھ نہیں کہا، نہ الزام دیا، نہ دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم نے بس صبر کیا، دعا کی، اور میں بدل گیا۔ حیا نے نظریں نہیں اٹھائیں، مگر لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ باتیں دل سے نکلی ہیں اور دل سے ہی سنی جا رہی ہیں۔ عمیر نے ایک لمحہ توقف کے بعد آہستہ سے کہا، اگر میں ایسا ہی رہا تو کیا تم مجھے دل سے قبول کر لو گی؟ یہ سوال کسی آزمائش کا نہیں، امید کا تھا۔ حیا کی خاموشی لمحے بھر کو پھیل گئی، پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا، اگر تم ایسا ہی رہے تو شاید میں بھی تمہیں دل سے قبول کر لوں۔ وہ شاید میں چھپی محبت، اعتبار اور وقت کی آزمائش تھی۔ عمیر نے وہ شاید بھی نعمت سمجھ کر دل میں اتار لیا۔ اب محبت صرف خاموش نظروں سے، دعاؤں یا خدمت میں نہیں تھی، یہ پہلی بار لفظوں کی صورت باہر آ رہی تھی۔ وہ لفظ جو نہ باہیں مانگتے تھے نہ وعدے، صرف نرمی، صرف خلوص۔ عمیر اکثر حیا کے ہاتھوں کو دیکھتا جنہوں نے کبھی اس کی خدمت میں برتن رکھے تھے، کبھی قرآن سنایا تھا اور کبھی اسے دعاؤں میں یاد کیا تھا۔ وہ ان ہاتھوں کو تھامنے کا تمنائی تھا، مگر بغیر اجازت، بغیر جلدی۔ اس کا دل اب مالک بننے کا نہیں، قابل بننے کا خواہش مند تھا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشے پر بوندیں ٹپک رہی تھی۔ حیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، عمیر الماری سے کمبل نکال رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی پھیل گئی۔ حیا چونکی۔ عمیر نے اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ یہ جملہ پہلے شاید خالی لگتا تھا، مگر اب اس میں تحفظ تھا، اعتبار تھا اور بے ضرر سا عشق۔ حیا نے پلٹ کر مسکرا کر کہا، ہاں اب ڈر نہیں لگتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے تھے جو کسی داستان کی بنیاد بنتے ہیں۔ ان دونوں نے بہت کچھ سہا تھا، لیکن اب جو لمحے آ رہے تھے وہ پچھلے سب زخموں کا مرہم تھے۔ عمیر اب حیا کے لیے وہ شخص بننے کی کوشش کر رہا تھا جو نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ دوست، ہمسفر اور ایک دعاؤں کا جواب تھا۔ اور حیا جو پہلے صرف اللہ سے انصاف مانگتی تھی، اب اللہ سے عمیر کے لیے محبت مانگنے لگی تھی۔ یہ نئی صبح صرف دن کے بدلنے کا نام نہیں تھا، دونوں کی زندگی میں آنے والے اس روشن وقت کا اشارہ تھا جس میں سچ، نرمی اور محبت کی شعائیں تھیں۔ یہ عشق اب محض یہ چھوٹے چھوٹے لمحے تھے جو کسی داستان کی بنیاد بنتے ہیں۔ ان دونوں نے بہت کچھ سہا تھا، لیکن اب جو لمحے آ رہے تھے وہ پچھلے سب زخموں کا مرہم تھے۔ عمیر اب حیا کے لیے وہ شخص بننے کی کوشش کر رہا تھا جو نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ دوست، ہمسفر اور ایک دعاؤں کا جواب تھا۔ اور حیا جو پہلے صرف اللہ سے انصاف مانگتی تھی، اب اللہ سے عمیر کے لیے محبت مانگنے لگی تھی۔ یہ نئی صبح صرف دن کے بدلنے کا نام نہیں تھا، یہ دونوں کی زندگی میں آنے والی اس روشن وقت کا اشارہ تھا جس میں سچ، نرمی اور محبت کی شعائیں تھیں۔ یہ عشق اب محض آزمائش نہیں تھا، نہ صرف توبہ، یہ عشق عبادت کا رنگ لے چکا تھا۔ شادی کو آج پورا 1 سال ہو چکا تھا، مگر عمیر کے لیے یہ سال زندگی کا پہلا حقیقی سال تھا۔ وہ برسوں تک جی تو رہا تھا مگر جینا نہیں آیا تھا۔ اس سال نے اس سے رونا، سجدہ کرنا، معاف کرنا اور سب سے بڑھ کر محبت کرنا سکھایا تھا۔
صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ عمیر جائے نماز پر بیٹھا، دعا کے بعد خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، پیشانی پر سجدوں کا عکس اور دل میں سکون۔ حیا نے کمرے میں داخل ہو کر نرم لہجے میں کہا، قرآن سناؤ؟ عمیر نے آنکھیں کھولی، لبوں پر مسکراہٹ آئی، وہ محض سر ہلا سکا۔ حیا نے قرآن کھولا، تلاوت کی، آواز صاف، لہجہ پرسکون اور الفاظ دل پر اترنے والے، جیسے ہر آیت عمیر کے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہو، ہر حرف اس کے ماضی کی گرد صاف کر رہا ہو۔ عمیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتا رہا خاموشی سے، جیسے برسوں کا گناہ ایک آیت کے ساتھ دھلتا جا رہا ہو۔ تلاوت مکمل ہوئی اور حیا نے قرآن بند کیا اور نظریں جھکا لیں۔ عمیر نے لرزتی آواز میں کہا، میری ماں نے کہا تھا محبت دو، تم صرف محبت نہیں تھی، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ وہ الفاظ حیا کے دل میں اتر گئے۔ 1 سال پہلے جو عمیر اس کی عزت روندنے پر آمادہ تھا، آج وہ اس کے قدموں میں دعاؤں کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ انسان جو کبھی ہر چیز کو طاقت سے جیتنا چاہتا تھا، آج خود کو مکمل طور پر رب اور اس کی پابندی کے حوالے کر چکا تھا۔ حیا نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور پہلی بار خود سے، پہلی بار بے جھجک، وہی ہاتھ جنہیں چھونے کا تصور بھی تکلیف دے تھا، آج ان میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب تم میرے ہو، دل سے بھی اور روح سے بھی۔ اس کے الفاظ کسی اقرار نامے سے کم نہ تھے۔ عمیر نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ اس لمس میں عشق تھا، توبہ تھی اور شکر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ حقیقتاً شروع ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، صرف نکاح کی حد تک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک۔ ایک دن عمیر نے خود حیا کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھانے کی پیشکش کی۔ مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو صورتیں یاد کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے وہ اپنی پرانی گمراہی کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ مدرسے کی بچیاں اسے بھائی صاحب کہتی تھیں اور وہ خوشی سے اس لقب کو قبول کرتا تھا۔ وہ جو کبھی عورت کو صرف جسم سمجھتا تھا، آج اس کے دل میں ہر پردے دار لڑکی کے لیے عزت اور احترام تھا۔ وہ اپنے ماضی سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ اسے سبق سمجھتا تھا۔ ہر گناہ، ہر لرزش ایک یادگار بن چکی تھی جو اسے روز یاد دلاتی تھی کہ وہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں آ گیا۔ حیا جو کبھی خاموشی میں زندگی گزارتی تھی، اب مسکرا کر عمیر کو صبح کی چائے دیتی، مدرسے کے معاملات میں مشورہ لیتی اور رات کو اس کے ساتھ مل کر دعا مانگتی۔ ان دونوں کے بیچ اب وہ سب کچھ تھا جسے لوگ محبت، رفاقت اور سکون کہتے ہیں۔ ایک شام چھت پر بیٹھے ہوئے عمیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، سکون اللہ کی رضا سے آتا ہے اور تم نے اللہ کو پا لیا ہے عمیر۔ عمیر نے نظریں جھکائیں، اس کی طرف موڑی اور دل سے کہا، میں نے اللہ کو تمہارے سجدوں میں پایا ہے حیا۔ تم میرے لیے بس بیوی نہیں، وہ راستہ ہو جس نے مجھے میرے رب تک پہنچایا۔ چاندنی رات میں دو لوگ خاموش بیٹھے تھے، نہ کوئی وعدے، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک بھرپور زندگی جو دعاؤں سے شروع ہوئی تھی اور اللہ کی رضا پر قائم تھی۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس میں عشق صرف انسان سے نہیں، رب سے بھی ہوتا ہے۔ عشق، توبہ اور اللہ کی رضا سے شروع ہونے والے اس سفر نے دونوں کی زندگی کو وہ بنا دیا تھا جس کا ہر دل خواہش رکھتا ہے، محبت، سکون اور یقین کے ساتھ جینے کا سادہ مگر پاکیزہ طریقہ۔